वो आंख उठा के देख ही नहीं रहा ना, वो कह रहे आईडी कार्ड दिखाएं। ठीक है। तो अच्छा उसको लोग कह रहे थे भाई तू मुंह तो उठा थोड़ा सा ऊपर। अच्छा अच्छा फिर तो अंदर गए हैं तो बहुत ही एक घरेलू सा माहौल था और सिक्योरिटी गार्ड खुद ही सेल्फियां ले रहे थे। ठीक है तो मुझे तो शायद ये लग रहा था कि मैं वजीर आजम हूँ। ठीक है। अच्छा खैर हम अंदर उस वक्त तक वजीर आजम साहब नहीं थे। सही है। हम अंदर जाके बैठे तो एक रूम में और भी उलमा बैठे हुए थे मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के। तो थोड़ी देर में वज़ीर आज़म साहब आ गए। फर्स्ट इम्प्रेशन क्या पड़ा जब वो आए? पहला इम्प्रेशन तो ये कि एक फ़िज़िकल फ़िटनेस माशाल्लाह, उससे मैं बड़ा मुतासिर हुआ। ठीक है। बाज़ लोग आपको वीडियो में अच्छे लगते हैं, जब हकीकत में देखो तो नहीं लगते। बाज़ ऐसे होते हैं जो वीडियो में अच्छे नहीं लगते, हकीकत में ज़्यादा लग रहे होते हैं। तो जो फ़िटनेस का मेरे दिमाग में तसव्वुर था 70 साल की उम्र में, उससे ज़्यादा फ़िटनेस मुझे नज़र आई। एकदम आदमी आता बड़ा जैसे पहलवान, तगड़ा आदमी। पहलवान तो नहीं लेकिन तगड़ा आदमी। सही है। अच्छा हम साहब, इस मुलाकात का आगाज़ कैसे हुआ? यानी वज़ीर आज़म साहब आ गए, बैठ गए, तो फिर आगे कहानी कैसे शुरू हुई? जब वज़ीर आज़म साहब आके बैठे हैं तो गवर्नर ने हज़रत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब को माइक दिया कि आप आगाज़ करें। तो अच्छा लगा हमें कि एक इज़्ज़त दी जा रही है उलमा को, और ख़ास तौर पे जो मेरे पीरो मुर्शिद हैं। ठीक है ना? सही है। तो वैसे तो सब माशाल्लाह वहाँ काबिल एहतराम थे, सब उलमा थे, लेकिन ये इंसान की नेचर है। बिल्कुल। तो हज़रत ने फिर बताया कि मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब, बाद में हमारी जब हज़रत उस्ताद साहब से, हज़रत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब को हम उस्ताद साहब कहते हैं, तो उनसे मुलाकात हुई तो कि आपको माइक क्यों दिया? उन्होंने कहा मैं ख़ुद भी हैरान था कि शायद तिलावत के लिए दिया है कि आगाज़ करूँ मैं। फिर उन्होंने बात शुरू कर दी कि जैसे अल्लाह ताला ने हाकिम का हक़ बताया है, हाकिम के ऊपर कुछ जिम्मेदारियाँ हैं रियाया की, तो रियाया के ऊपर भी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं हाकिम की। तो दोनों जिम्मेदारियों का उन्होंने तज़किरा किया कि यकतरफा नहीं है। अवाम पर ये जिम्मेदारी है, हाकिम पर तो जिम्मेदारियाँ सबको मालूम है, लेकिन अवाम की ये जिम्मेदारी है कि पहली बात तो उसके सामने हक़ बात कहना, कलिमतु हक़्क़िन इंद सुल्तान, के बादशाह के सामने हक़ बात कही जाए। उसकी ये एक हक़ बात है कि ये भी एक हक़ बात थी जो उन्होंने कह दी कि कोई गलती हो, कोई ख़राबी हो, तो ये जो चापलूसी और ये सब चीज़ें नहीं हो, सही है, वो आराम से इज्जत एहतराम के साथ सामने कह दी जाए कि ये चीज़ ठीक नहीं है। दूसरी बात ये कि जो काम हाकिम अच्छे कर रहा हो उसमें उसको अप्रिशिएट भी किया जाए। ये ना हो कि तनकीद ही चलती रहे। भाई कोई अच्छा काम है तो उसमें बताया जाए कि हम इसमें आपके साथ हैं और हमें अच्छा लगा, ये आपने बहुत अच्छा किया। तो ये तमहीदी बात उन्होंने शुरू की। फिर बताया कि सही बुखारी से पता चलता है कि 9 हक़ हैं अवाम पर हाकिम के। जैसे हाकिम पर अवाम के हुकूक हैं तो अवाम पर भी 9 हुकूक हैं हाकिम के। तो दोनों तरफ हमें देखने की ज़रूरत है, एक तरफा नहीं है। यानी मैं शायद इसको अपने अल्फाज में ही डिफ़ाइन करूँ कि होता यह है कि हुकूमत ये देख रही होती है कि अवाम जो है ना वो सारी जिम्मेदारियाँ पूरी करे, जो हमारी इताअत करे, हमारी फरमाबरदारी करे। तो यहाँ से बात का आगाज़ हुआ। फिर वज़ीर आज़म साहब, अच्छा हज़रत ने शायद ये इस मैसेज में ये बताना था कि भाई कोई बात अगर आपको हाकिम के गलत लगती है तो इज्जत एहतराम के साथ आप पेश करें, वो पेश करें। ठीक है। और साथ साथ कोई अच्छा काम है तो उसमें अप्रिशिएट भी करें। जी ठीक है। क्योंकि तजर्बा उन्होंने बताया कि ये बताता है कि या तो तनकीद शुरू हो जाती है या तारीफ ही शुरू हो जाती है, एक तरफा ट्रैफिक चलता है, तो वो नहीं होना चाहिए। अच्छा शुरू में हज़रत ने बात की, फिर उसके बाद हम शुरू से उसके बाद जो है फिर वज़ीर आज़म साहब को माइक दिया गया। अच्छा। तो वज़ीर आज़म साहब ने जो बात शुरू की है, मैं हैरान इस पर हुआ कि वही टॉपिक जिसमें मैं 15 साल से चीख रहा हूँ। मुझे लगा कि चलो यार एक आदमी तो मुत्तफिक है। सही है। बात उन्होंने यहाँ से शुरू की कि हमारा फैमिली सिस्टम तबाह हो रहा है। यानी अगर ये वज़ीर आज़म के अलावा कोई और मेरे सामने बैठ के बात करता, मैं समझता कि ये इसने मुझे देख लिया है और इसको पता है कि इन मौलाना साहब का टॉपिक ही यही है, दिलचस्पी है, 15 साल से इसी पर बात कर रहे हैं, तो इनको खुश करने के लिए। जाहिर है यहाँ तो ऐसा नहीं हो सकता। तो वज़ीर आज़म साहब ने जो बात का आगाज़ किया वो इस पर आगाज़ किया कि मैं 18 साल की उम्र में यूके गया था, वहाँ तलाक का रेशो 14 फैमिलीज़ में से एक में डिवोर्स का रेशो था। सही है। और अब गया हूँ तो 60% तलाक का रेशो है। यानी ये तलाक का रेशो भी, जो बहुत थोड़ी सी शादियाँ हो रही हैं उनमें 60% जोड़ों में डिवोर्स हो जाती है। तो उन्होंने कहा कि मैंने यूरोप को बहुत करीब से देखा है, बहुत करीब से समझा है, वही कल्चर हमारे मुआशरे में आ रहा है। तो रेप के वाक़यात बढ़ रहे हैं, तो ये जो बेहयाई का एक तूफ़ान है जो, और फिर बड़ी अच्छी बात ये की कि इस्लाम जो है, ये वज़ीर आज़म साहब के अल्फाज दोहरा रहा हूँ कि इस्लाम शायद फैमिली सिस्टम को बचाने पर जितना जोर लगाता है इतना किसी और चीज़ पे नहीं, और इसी वजह से इस्लाम ने पर्दे का हुक्म दिया है। बहुत अच्छा लगा मुझे। तो पहली दफ़ा मैंने वज़ीर आज़म से बराह रास्त कोई बात सुनी है तो वही बड़ी ख़ानदानी बात सुनने को मिली। मुझे बहरहाल अच्छा लगा, और कोई भी होता तो मुझे अच्छा लगता। सही है ना? ये बड़ा एक इतनी अपर लेवल का एक आदमी बैठकर इस मौजू पर बात कर रहा है। हाँ, ग्राउंड रियलिटी की बात कर रहा है और इतने हसास इशू को उठा रहा है वो, जबकि पूरी दुनिया फैमिली सिस्टम ही को खत्म करने में लगी हुई है। बिल्कुल।
تو ہمارے ایک حاکم کی طرف سے ایک ایسی بات جانا یہ بہت ایک میں سمجھتا ہوں کہ حوصلہ افزائی کی بات ہے. تو وزیر اعظم نے پھر علماء سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ لوگ یونیورسٹیوں میں جائیں اور جہاں بھی ایک طوفان بدتمیزی جو ہمارے بے حیائی پھیل رہی ہے, اور پھر یہ انہوں نے خود کہا کہ ٹک ٹاک پہ ہم نے پابندی لگائی ہے لیکن اس کے باوجود موبائل پہ بہت کچھ آ رہا ہے اور بہت کچھ ہم روک بھی نہیں سکتے. ایسا ممکن نہیں ہے کہ یہ بالکل ہی ہم اس کو ختم کر دیں یا سب کچھ ہمارے اختیار میں ہو. تو جتنی تیزی سے یہ سب کچھ پھیل رہا ہے, اگر علماء بیان کریں جا کے یونیورسٹیوں میں اور مختلف اداروں میں, یہ ینگ جنریشن کو اویئر کریں اس بارے میں تاکہ یہ طوفان ختم ہو اور ہمارا خاندانی نظام بحال ہو, تو اس کے لیے پھر انہوں نے علماء سے تجاویز مانگی. تو ایک کم از کم یہ ٹاپک بتا دیا کہ آج ہماری ڈیبیٹ اور میری ملاقات کا بیسک مقصد یہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو فیملی سسٹم کی بات کی تو یہاں پہ پچھلے دنوں یہ گھریلو تشدد بل آیا, پھر ابھی یہ کم عمری میں قبول اسلام کے حوالے سے چیزیں آئیں, تو اس حوالے سے علماء نے وزیر اعظم صاحب سے کوئی بات کی, کوئی مطالبہ رکھا, کوئی مذمت کی یا کیا بھرپور طریقے سے کی. تو یہ بات حضرت استاد صاحب پہلے وزیر اعظم سے ملاقات میں کر چکے ہیں, لیکن اس مجلس میں بھی اس بات کو علماء نے الحمدللہ دوبارہ اٹھایا اور بہت وزیر اعظم صاحب سے یہ کہا گیا کہ یہ دونوں بل, جو ایک گھریلو تشدد کا بل اور 18 سال سے کم عمر اسلام کا, اور اس میں حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب نے بھی دلیل دی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کو آپ کیا کہیں گے, یعنی کیا معاذ اللہ وہ غلط تھا, یعنی دنیا کو ہم کیا منہ دکھائیں گے. تو اور بھی علماء تھے جن کا نام میں اصل میں 2-4 علماء کے علاوہ کسی کے نام, میری نالائقی ہے کہ میں جانتا نہیں تھا, ورنہ میں سب کے نام لے کے بتاتا کہ کس نے کیا کہا. تو اس پہ وزیر اعظم نے کہا کہ یہ ناممکن ہے کہ یہ بل پاس ہو جائے. پھر سوال یہ کیا گیا کہ پھر یہ پیش کیسے ہو گیا, پیش کیسے ہو جاتا ہے ہر کوئی ہاں, یعنی پیش کیسے ہوئی, تو سوالیہ نشان ہے نا. وزیر اعظم نے کہا کہ یہاں جو ہے نا ملک میں بہت ساری سازشی عناصر ہیں, نام بھی لیے انہوں نے, لیکن میرا خیال ہے لینا یہاں مناسب نہیں ہے کہ وہ سازشی عناصر اس طرح کے بل پیش کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. یہ ہر دور میں ہوتے ہیں, ہوتے رہیں گے, ان کو پیش کرنے کو ہم نہیں روک سکتے, لیکن پاس ہونے کے لیے اسمبلی میں ہمارے پاس آئے گا تو یہ ناممکن ہے کہ یہ پاس ہو جائے. اور یہ کہا کہ کیسے ممکن ہے کہ ہم ایسا قانون پاس کر دیں کہ 18 سال سے کم عمر میں کوئی اسلام قبول نہیں کر سکتا. یہ بالکل وہی اسٹائل تھا جو ایبسولوٹلی ناٹ والا اسٹائل تھا نا, کہ یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. تو بہت حوصلہ افزا, اور الحمدللہ سب علماء نے, یعنی جب یہ انہوں نے کہا نا کہ یہ ناممکن ہے, تو سب کی طرف سے ایک حوصلہ افزائی ہوئی کہ ماشاءاللہ آوازیں آئی ایک نا, کہ خوش ہوئے سب الحمدللہ. وہاں اس معاملے میں ان کا جو اپنا موقف ہے وہ الحمدللہ کلیئر ہے. تو علماء سے تجاویز جب انہوں نے مانگی تو کیا کامن تجاویز کیا دی علماء کرام نے؟ دیکھیں, میں تو خود کچھ تجویزیں پیش کرنا چاہ رہا تھا, مجھے تو پہلی دفعہ موقع ملا تھا, ابھی تک تو بیانات ہی چل رہے تھے ہمارے ان تجاویز میں, 2-3 گھنٹے کی تجاویز ہی چل رہی ہوتی ہیں عوام کے سامنے, تو مجھے بڑا اچھا موقع ملا تھا. لیکن ظاہر ہے سینئر علماء تھے مجھ سے پہلے, میں تو فرسٹ ٹائم بیٹھا ہوں, ان علماء کی طرف سے بھی بڑی اچھی تجویزیں آئیں. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے بیٹے تھے مولانا عمران عثمانی, انہوں نے بڑی اچھی تجویز دی. انہوں نے کہا کہ جب آپ نوجوانوں کو اگر کوئی مثبت ایکٹیویٹیز نہیں دیں گے تو وہ پھر نیگیٹو ایکٹیویٹیز کی طرف جائیں گے, موبائل فون, وہ PUBG کھیلیں گے, وہ یہ کریں گے, وہ ٹک ٹاک میں مشغول ہوں گے. تو آپ ان کو بزنس کی طرف لے کر آئیں امیزون کے ذریعے اور جو انٹرنیٹ کے ذریعے پوری دنیا میں. تو یہ نوجوان اگر اس پہ بیٹھیں گے, بزنس کو گرو کریں گے. دعوت اسلامی کے ایک مولانا صاحب تھے, نام مجھے ان کا یاد نہیں, انٹرنیٹ پہ کبھی کبھار نظر آتے ہیں, انہوں نے بڑی اچھی تجویزیں دی اور انہوں نے تو بتایا کہ ہم عملی کیا کر رہے ہیں. میں تو حیران ہوا ان کے ماشاءاللہ ان کے جو کام سن کر, اور وزیر اعظم بھی بڑے متاثر ہوئے کہ جیسے یہ بے حیائی والے کارٹون, آپ کو پتہ ہے لوگ ہم سے بھی رابطہ کرتے تھے, ہم اپنے بچوں کو کیا دکھائیں. تو دعوت اسلامی کے جو مولانا تھے انہوں نے بتایا کہ ہم ایسے کارٹون لے کر آئے ہیں جس میں اسلامی تاریخ دکھائی جا رہی ہے, اور وہ ملینز ان کے چینل کے سبسکرائبر ہیں. تو بہت اچھا ایک حوصلہ افزائی والا بھی, ہمیں بھی خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ اس نہج پہ بھی کام ہو رہا ہے الحمدللہ. اچھا, وزیر اعظم صاحب نے یہ بھی کہا کہ میں ارطغرل ڈرامہ بھی پاکستان اسی نیت سے لے کر آیا ہوں, اور پہلے جو میڈیا والے مجھے کہتے تھے کہ ایسا ڈرامہ جس میں بے حیائی نہ ہو وہ چل نہیں سکتا, تو ہم مجبور ہیں. ٹھیک ہے. کہتے میں ارطغرل ڈرامہ جب لایا ہوں یہاں پہ, اور یہ کتنا پھیلا ہے, اس کو پوری دنیا میں آپ دیکھیں نا, اس کے کتنا زیادہ واچنگ ٹائم کتنا ہے نیٹ پر. تو کہتے ہیں میں اب یہ میڈیا والوں کو بولتا ہوں کہ آپ دیکھو کہ یہ آپ کیسے کہتے ہو کہ بے حیائی کے بغیر ڈرامے نہیں چل سکتے, تو یہ کیسے چل رہے ہیں, اس میں اس کا تو سارا کانٹینٹ ہی اسلامی ہے. بالکل ایسے. تو یہ ایک بڑی اچھی بات میرے سامنے آئی کہ چلو یہ خوشی ہوئی کہ وزیر اعظم صاحب لے کر آئے ہیں ڈرامہ. جی بالکل, وہ تو انہوں نے آن کیم کہہ چکے ہیں. اور وزیر اعظم صاحب کا یہی کہنا تھا کہ اگر ہم آلٹرنیٹ متبادل جب تک نہیں لائیں گے تو اس پہ ہم پابندیاں نہیں لگا سکتے. اچھا, اگر آپ کو موقع ملتا, یعنی وقت ہوتا اور وزیر اعظم صاحب کو آپ سے کوئی تجاویز وہاں پہ مانگی جاتی, آپ کو مائک حوالے ہوتا, کیا کہتے آپ؟ میرے ذہن میں 4 پوائنٹ تھے جو میں نوٹ کر کے بیٹھا ہوا تھا کہ جیسے میرا نمبر آ گیا اگر, تو میں 4 باتیں 1 2 3 4 کر کے
جلدی جلدی بیان کر دوں گا. نمبر 1 یہ کہا گیا کہ 60% یورپ میں طلاق کا ریشو ہے جو شادیاں ہو رہی ہیں, فیملی سسٹم تباہ ہو رہا ہے. تو میں ایک بات کبھی موقع ملا زندگی میں تو یہ رکھوں گا, یہ ویڈیو ہمارے توسط سے بھی آپ اس ویڈیو ٹھیک ہے, یہ جو ہمارے ہاں شادیاں ہو چکی ہیں ان کو تو بچائیں نا. بالکل. عدالتی خلا جس طرح سے آج چل رہا ہے یہ کسی مکتبہ فکر کے نزدیک ٹھیک نہیں ہے. نہ اہل حدیث کے نہ حنفیہ, نہ مالکیہ, نہ شافعیہ, نہ حنابلہ, نہ شیعہ, نہ بریلوی, کوئی مکتبہ فکر اس کو نہیں مانتا. آپ کسی بھی ادارے سے فتویٰ لے لیں. ٹھیک ہے. عورت عدالت میں گئی, جی, بہر صورت عدالت نے اس کو خلا کی ڈگری دینی ہے. ڈیورس کا حق شریعت نے مرد کو دیا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے اسلام میں خاندانی نظام کو بچانے کی. یہ دو طرفہ نہیں ہے, نکاح تو دونوں کی مرضی سے ہوتا ہے, لیکن طلاق کا حق شریعت نے شوہر کو دیا ہے. عورت اس کی مرضی کے بغیر نہیں جا سکتی, الا یہ کہ کوئی ناقابل تلافی یعنی ناقابل برداشت کوئی ظلم ہو رہا ہو, نہ نفقہ ہی نہیں دے رہا, بے تحاشا مارتا پیٹتا ہے. تو یہ کنڈیشن ایسی ہیں جن میں کچھ کنڈیشن ہیں جن میں جج کو یہ رائٹ دیا ہے کہ وہ نکاح ختم کر سکتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی خاتون جا کے کہیں کہ جی مجھے رہنا ہی نہیں ہے بس. صحیح ہے. تو اس سسٹم کو جو جنرل مشرف کے دور میں ایک ڈنڈے کے زور سے نافذ کیا گیا ہے, تو اس پر قانون سازی ہو, اس پہ قانون سازی ہونی چاہیے. کیونکہ میں تو لوگوں کے گھریلو مسائل نمٹاتا ہوں نا, صبح شام ہمارے پاس فیملی آ رہی ہے, مرد آ رہا ہے, یار مجھ میں کوئی خرابی نہیں تھی, میری بیوی کا کہیں کسی سے غلط تعلق ہو گیا, دوستی ہو گئی اور وہ عدالت سے خلا لے گئے, وہ چلی گئی, پھر بچے بھی لے کے چلی جاتی ہیں. تو بچے تو دونوں کے ہیں نا, جیسے ماں کے ہیں ایسے باپ کے بھی ہیں. تو یہ کیا بات ہے کہ عدالت ماں ہی کو وہ کر رہی ہے اور شوہر کا کوئی خیال ہی نہیں ہے. خودکشی کی خبریں ہم نے سنی ہیں, اور ڈپریشن کے مریض ہوئے ہیں لڑکوں کے باپ جو مجھے فون کر کے بتا رہے ہیں کہ پاگل ہو گئے, ڈپریشن کی گولیاں کھا رہے ہیں, کیونکہ ایسے کیسز آ رہے ہیں کہ بھائی بیوی کا کسی مرد سے ناجائز چکر چلا, شوہر سے ڈیورس لی, اور بچے بھی اسی کے, بیٹی بھی سوتیلی بیٹیاں بھی سوتیلے باپ پال رہے ہیں. تو باپ پہ کیا گزرے گی؟ تو یہ بھی چیز ہمارے خاندانی نظام کو تباہ کر رہی ہے. اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ مرد نکاح کرنا بھی چھوڑ رہے ہیں, جی, اور جو ہو چکی ہیں نکاح وہ ہو چکے ہیں وہ بھی. تو پہلا تو ایک اتنی تفصیل سے تو میں نے بتا دیا آپ کو, لیکن وہاں میں بہت مختصر بتاتا اس کو. نمبر 2, نکاح جو یہ ہمارے معاشرے میں نکاح کو پروموٹ کیا جائے, نکاح کو آسان بنایا جائے. صحیح ہے. اس پہ گورنمنٹ جو ہے ترغیبی مہم چلائے. بھائی یہ جو ہمارے یونیورسٹیوں میں اور میڈیا پہ جو ایک ذہن بنایا جا رہا ہے کہ یہ کوئی دقیانوسی والا کام ہے, پہلے پڑھائی, اور بھائی یہ پڑھائی اور یہ سب چیزیں نکاح کے ساتھ ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. خلافت عثمانیہ میں تو نکاح کرنے والوں کی مدد بھی کی جاتی تھی, پیسے دیے جاتے تھے ان کو. تو ہم یہ نہیں کہہ رہے آپ پیسے دیں, لیکن کم از کم لٹریچر کے ذریعے یا میڈیا کے ذریعے اس کو پروموٹ کیا جائے. ٹھیک ہے. تیسری چیز یہ کو ایجوکیشن سسٹم, جیسے وزیر اعظم صاحب کہہ رہے تھے یونیورسٹی میں جائیں آپ, بے حیائی کے خلاف بیان کریں, باتیں کریں. تو بھائی لڑکا لڑکی وہاں ساتھ بیٹھے ہوئے, ہم کیا بیان کریں وہاں جا کے؟ ٹھیک ہے نا. تو ایک ماحول ہی ایسا ہے, بیان تو کرنا چاہیے, کریں گے بھی انشاءاللہ, لیکن یہ سسٹم ختم ہونا چاہیے. اور چوتھی چیز وہی ہے کہ میڈیا کو کنٹرول کیا جائے. مفتی زبیر صاحب نے بڑی اچھی بات کی, انہوں نے کہا کہ ڈرامہ دکھایا جا رہا ہے, رضائی بہن سے بچہ پیدا ہو رہا ہے. تو بے شک یہ غلط اس میں بھی دکھایا جائے, نیگیٹو میں دکھایا جائے کہ یہ غلط ہو رہا ہے, لیکن دکھا تو دیا نا آپ نے. تو اس طرح کے ڈراموں پہ پابندی لگائی جائے کہ جو ہمارے کلچر کو تباہ کر رہے ہیں. تو میرے ذہن میں یہ 4 باتیں تھیں کہ یہ میں کروں گا, اور اللہ کرے وزیر اعظم صاحب تک یہ بات پہنچ جائے کسی طریقے سے. بہت شکریہ جی, آپ نے اس پوری ملاقات کا حوال ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیا, جزاکم اللہ خیر. ہم سب کچھ کہنا چاہتے ہیں آخر؟ یہی کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی جہاں کچھ خرابیاں ہیں حکمرانوں میں ہوتی ہیں, اچھائیاں بھی ہوتی ہیں. تو ہم جو ہر وقت آپ کا کسی بھی سیاسی تنظیم سے تعلق ہو, تو جیسے میرا کوئی پی ٹی آئی سے تعلق نہیں ہے, تو کسی بھی سیاسی تنظیم سے تعلق ہو, تو کوئی بھی جب آپ کا حاکم ہو, وزیر اعظم ہو, صدر ہو, تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر علماء اچھے انداز سے ان کو نصیحت کریں, ان کی خامیوں کو بھی عزت اور اچھائی کے ساتھ, ان کی عزت کے ساتھ ان کے سامنے بیان کریں, اس سے میں نہیں کہتا کہ شر 100% ختم ہو جائے گا, شر انشاءاللہ کم ہو جائے گا. تو کوئی بھی حاکم ہو, چاہے وہ عمران خان ہو یا نواز شریف ہو یا حضرت مولانا فضل الرحمان ہو, یا چاہے کوئی فوجی حاکم مسلط ہو کے آ جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسمعوا واطیعوا ولو سلط علیکم رجل حبشی, کہ تم پر حبشی غلام جس کا سر کشمش کی طرح پچکا ہوا ہو وہ بھی مسلط ہو جائے تو اطاعت کرنی ہے, اس کی بات کو سننا ہے, اور حق بات اس کے سامنے کہنی بھی ہے. تو سلیقے سے طریقے کے ساتھ, خیر خواہی کے جذبے سے. تو اگر ہماری قوم کا یہ مزاج بن جائے اور نعرے بازی اور گالی گلوچ اور ان چیزوں سے ہم احتراز کریں, تو میرا خیال ہے بہت کچھ خیر کا کام ہو سکتا ہے. تو اتنا بھی ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے جتنا ہماری قوم نا امید ہوئی ہوئی ہے. ہماری ذمہ داری ہے ہم اپنا کام پورا کریں بغیر کسی لالچ کے. حکمرانوں کے پاس جانے والے علماء کی 2 قسمیں ہیں, ایک اپنے مفاد کے لیے اور ایک ان کو نصیحت کے لیے. بالکل. تو یہ جو منع ہے اسلام میں حکمرانوں کے پاس جانا, یہ وہ ہیں جو چاپلوسی کے لیے جاتے ہیں, ان سے عہدے حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں, ان سے اپنے مطلب کے لیے جاتے ہیں. لیکن اگر اصلاح کے لیے جاتے ہیں تو یہ تو
اسلاف کی سنت ہے. بالکل. تو وہاں جتنے بھی علماء تھے ماشاءاللہ سب سنجیدہ تھے, جو مجھے لگا ایک اچھا منظر لگا, اور بہت عزت احترام کے ساتھ بات ہو رہی تھی, اور سب لگ رہا تھا کہ اصلاح ہی کے لیے آئے ہوئے ہیں یہاں پہ. جی بالکل. تو اچھا لگا. تو سنا ہے کسی چائے کے کپ کے بھی روادار نہیں ہیں آپ اس ملاقات کے؟ جب میں وہاں گیا ہوں تو ہمارا تو خیال تھا بڑے سموسے اور پکوڑے اور چٹنیاں اور کباب آئیں گے, لیکن وہاں تو چائے کے چند کپ آئے. اچھا. اور مجھے وہ بھی نہیں ملا. حالانکہ میرا وہ چائے کا ٹائم ہے, اور میرا خیال ہے میں 1 سال کے بعد کر بغیر چائے کے رات کو سویا ہوں. چائے